कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में कंपनी बनाकर बिजनेस करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसका तरीका कार क्या है, वक्त कितना लगता है और तुर्की में बिजनेस करके कामयाब कैसे हुआ जा सकता है। इसके साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो तुर्की में कंपनी बनाकर बिजनेस करते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में बिजनेस करने के लिए और बिजनेस रेजिडेंस लेने के लिए कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत शुक्रिया सर। बहुत से भाई हमारे से रब्ता करते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से और ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत से लोग मैसेजेस के थ्रू रब्ता करते हैं या कमेंट्स में लिखते हैं। तो वो ये पूछते हैं कि हमें कितने पैसों में हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, टर्की में अगर हम बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो हमें किस तरह की कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए और ये कितने अरसे में रजिस्टर्ड हो जाएगी, और उसके साथ साथ हमें कितना कैपिटल चाहिए कोई भी बिज़नेस करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप कम से कम कितने पैसे के साथ टर्की में एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उसके बाद अपनी रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं जिसे हम बिज़नेस रेजिडेंस कहते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली और बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं। कम से कम आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए कि आपका सर्वाइवल बिजनेस में अच्छा हो सके। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें कि तकरीबन 4 किस्म की जो है ना डिफरेंट कंपनी की टाइप्स हैं। इसमें हमने कहा कि एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है, तीसरी जो है ये प्रोप्राइटरशिप के तहत जिसे हम सेल्फ मेड कह लेते हैं कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी, एक ही जिसमें ऑनर होता है हमारे पास। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इसमें दो तरह की कंपनी आ जाती है स्पेशली। एक वो कंपनी है जिसके लिए पेड अप कैपिटल 25,000 टर्किश लीरा है, और एक है जिसमें पेड अप कैपिटल 1 लाख टर्किश लीरा होता है। अब टर्की ने एक कानून बनाया कि ऐसे लोग जो बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा कर उसके ऊपर अपना बिज़नेस रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1 लाख टर्किश लीरे वाली जो कंपनी है जिसमें पेड अप कैपिटल 1 लाख होगा, वो कैपिटल जो है उसकी कंपनी अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको 3 डायरेक्टर मिनिमम, कम से कम 3 डायरेक्टर के आपके जो है बिजनेस रेजिडेंस इशू होंगे, और वो तीनों डायरेक्टर अपनी फैमिलीज़ को और बच्चों को, यानी अपनी वाइफ और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर करके वो अपने साथ रख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम बात ये कि ऐसे लोग जो स्टूडेंट हैं, या ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी ये रेजिडेंस मौजूद है टर्की का, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो बिजनेस रेजिडेंस के लिए ये 1 लाख वाली कंपनी रजिस्टर्ड कराएं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है या स्टूडेंट रेजिडेंस है तो आप 25,000 वाली भी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं जिसके लिए पेड अप कैपिटल 25,000 है, और उस पर भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर आप कोई शॉप बनाना चाहते हैं, या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, या आपको सिर्फ आने जाने के लिए ज़रूरत है, या आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो ये टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कंपनी ज़्यादा सूट करेगी। लेकिन हम जनरल बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं टर्की की, तो उसके लिए जो 1 लाख टर्किश लीरे वाली कंपनी है, वो आप जब रजिस्टर्ड करते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ और 2 और मज़ीद पार्टनर के बिजनेस वीज़ाज ले सकते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं मज़ीद बताना चाहूँगा जी सर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये बहुत सी कन्फ्यूज़न है। देखें, इसके अंदर एक बात ये आ जाती है कि आपने 5 लोकल वर्कर हायर करना होते हैं। 5 वर्कर जो है ये आपके पास होने चाहिए, और उसके साथ 1 साल का आपका जो ऑफिस का रेंट है वो पेड अप होना चाहिए, और यानी आपके पास 1 साल का एग्रीमेंट हो ऑफिस का, और उसके साथ साथ आपका 1 साल का एग्रीमेंट अकाउंटेंट के साथ भी हो और लॉयर सर्विसेज भी आपके पास हों।
تو یہ جب ساری چیزیں ہوں گی، آپ کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اس کا 25% کیپٹل آپ پے کرتے ہیں، اور 5 ورکر کے ورکر ایگریمنٹ آپ ساتھ لگاتے ہیں، اور 1 سال کا آفس کا رینٹ آپ ساتھ لگاتے ہیں، اور 1 سال کی اکاؤنٹنٹ سروسز آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کا نام دیتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنٹ میں نے کمپنی کے لیے ہائر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائر کی سروسز ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے آپ کا خرچہ آتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ 25,000 ٹرکش لیرہ آپ نے کمپنی کا پے کرنا ہے، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، 5 ورکر آپ نے ہائر کرنے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے، 1 سال کا آفس کا آپ نے جو رینٹ ایگریمنٹ کرنا ہے تو اس کا کچھ آپ کو ایڈوانس بھی دینا پڑتا ہے، تو وہ بھی آپ کو پیسے چاہیے، اکاؤنٹنٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کرنا ہے اس کے بھی پیسے چاہیے۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو رفلی سم اپ کرتے ہیں تو یہ سارے اخراجات ملا کے تقریباً 9 سے 10,000 ڈالر منیمم پڑ جاتے ہیں، منیمم کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم ہر طرف سے کاسٹنگ کر کے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بندہ، اگر آپ کے پاس ایک ہی آپ آنر رہ کر یہ کمپنی رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو یہ 9 یا 10 ہزار کا جو پورا خرچہ ہے یہ ایک بندے کو برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ کمپنی کا آنر ہوگا، اور وہ پھر آگے اگر آپ 10,000 ڈالر سپوز کریں کمپنی بنانے میں، آفس لینے میں، ورکر رکھنے میں، اکاؤنٹنٹ ہائر کرنے میں، اور لائر کے لیے یہ سارا خرچہ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی 15 یا 20 ہزار ڈالر ہونا چاہیے کم سے کم، جس میں آپ کوئی چھوٹا سا شاپ لے کر یا چھوٹی سی کوئی بھی بزنس پلیس لے کر آپ وہاں پر کام شروع کریں۔ آپ نے وہاں پر سامان بھی ڈالنا ہوگا، آپ نے کچھ اس کو ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے پاس بیک اپ کیپٹل کے 2-3 مہینے اگر بزنس زیادہ اچھا نہیں چلتا، اس میں سے اخراجات نہیں نکلتے، تو بھی آپ کرایہ دینے اور اس کی جو کاسٹنگ وغیرہ ہے وہ برداشت کرنے کے قابل ہوں، تو اس لیے آپ کے پاس 15 سے 20 ہزار ڈالر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کم سے کم ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کمپنی بنا کر بزنس ریزیڈنس لینا چاہتا ہے اور اسی کمپنی میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس 25 سے 30 ہزار ڈالر اگر ہوگا، یعنی کم سے کم بھی اگر لیں تو 20 ہزار ڈالر اگر ہوگا تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ہمیں 20 ہزار ڈالر دینا ہے، ہمیں تو آپ $1 بھی نہ دیں، ہم آپ کو صرف ایک انفارمیشن پہنچا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کاسٹنگ پراپر نہیں کرتے بزنس سیٹ اپ بنانے کی، اور وہ یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ 10 ہزار ڈالر اکیلے برداشت نہیں کر سکتے تو آپ پھر اپنے ساتھ پارٹنر ملاتے ہیں، آپ 3 لوگ مل جاتے ہیں، اور آپ سپوز کر لیں کہ وہ 10 کی بجائے 12 ہزار ڈالر بھی ہو جاتا ہے، تو اب 4,000 ڈالر 3 بندے ملا کر، 3 بندے پارٹنر بن کر آپ ایک کمپنی رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، جس کمپنی کے آپ 5 ورکر بھی پورے کر لیتے ہیں، اس کے اکاؤنٹنٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کا لائر بھی ہو جاتا ہے، اس کا آفس رینٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ تینوں پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک پورا سیٹ اپ جو بن جاتا ہے۔ اب اس سیٹ اپ سپوز کریں 4,000 ڈالر آپ نے ڈالا، 4 دوسرے نے اور 4 ہی تیسرے نے، تو 12,000 ڈالر میں آپ کا ایک سیٹ اپ بن گیا، بزنس سیٹ اپ بن گیا، اور اسی میں آپ نے کمپنی کا پیڈ اپ کیپٹل بھی پے کر دیا ہے، اور آپ کا سیٹ اپ بھی بن گیا۔ اب جو آپ کے پاس اگر جتنی بھی اماؤنٹ ہے، سپوز کریں 10,000 ہے، 15,000 ہے، تو آپ اس پیسے کو جو ہے اپنے بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اس کی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، اس کا بیک اپ کیپٹل کے طور پر آپ کے پاس محفوظ ہوتا ہے، تو آپ سروائیو بیٹر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 3 4 یا 5 مہینے تک سروائیو کر جائیں گے مارکیٹ کے اندر، تو اتنی دیر میں آپ مارکیٹ میں بزنس کرنے کا طریقہ کار سیکھ جائیں گے، لوگ جو ہیں آپ کے کسٹمر بن جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ وہاں پر اپنے آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیسے آرڈر لینا ہے، کیسے سیلز کرنی ہے، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، ٹرکش بزنس انوائرمنٹ کیا ہے، ان ساری چیزوں کے، اور ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ ریسرچ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو ایک تو مارکیٹ میں ٹائم لگانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پراپر ریزنیبل کیپٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کیپٹل کو 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے کہ ایک حصہ جو ہے آپ کا وہ لیگل ریکوائرمنٹ جو ہے بزنس سیٹ اپ کی وہ پوری کرنے میں یوز ہو جاتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے بزنس چلانے کے لیے لگانا ہے، پروڈکٹ خریدنی ہے، جگہ خریدنی ہے یا کرائے پہ لینی ہے، اور تیسرا حصہ آپ نے بزنس کے بیک اپ کے لیے رکھنا ہے،
یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے مہینے میں بزنس بہت زیادہ سکسیزفلی جو ہے رن ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے اخراجات خود ہی برداشت کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کو یہ 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کو مد نظر رکھیں۔ جب بھی آپ بزنس پلاننگ کرتے ہیں تو یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب چلیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ بیٹر جو ہے پلاننگ کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کمپنی کے لیے پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہوگا اور باقی کیپٹل کتنی دیر میں جمع کروانا ہوگا؟ جی، یہ جیسے کہ یہ جو بزنس ریزیڈنس کے لیے کمپنی ہے، جی سر۔ باقی اگر آپ کے پاس آلریڈی پراپرٹی ریزیڈنس ہے یا اسٹوڈنٹ ریزیڈنس ہے یا کوئی اور ریزیڈنس ہے جی تو سر۔ اس میں تو پیڈ اپ کیپٹل آپ کوئی بھی کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ پروپرائٹرشپ والی، سول پروپرائٹرشپ جی والی، سر اس کے لیے بالکل پیڈ ٹھیک۔ اپ کیپٹل 0 ہے۔ 25,000 والی پہ آپ نے 25% کروانا ہے۔ جی سر۔ لیکن اگر آپ سول پروپرائٹرشپ کرواتے ہیں یا 25,000 کیپٹل والی پرائیویٹ لمیٹڈ کرواتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بزنس ریزیڈنس نہیں ملتی۔ صحیح ہو گیا سر۔ اس لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ 1,00,000 ٹرکش لیرے والی جو کمپنی ہے وہ آپ نے رجسٹر کروانی ہے۔ جی سر پھر آپ نے 5 ورکر بھی ہائر کرنے، اکاؤنٹنٹ بھی لینا اور لائر بھی۔ تو بالکل اس ٹھیک۔ لیے جو 1,00,000 والی جب آپ رجسٹرڈ کروائیں گے، کیپٹل آپ 1,00,000 لکھیں گے لیکن پھر پیڈ آپ اس کا 25%، جی سر بالکل تو ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے کرنا ہوگا، یعنی 25,000 آپ نے کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ ڈالرز میں دیکھیں تو تقریباً وہ 15-16,000 ڈالر بن جاتا ہے، سوری تقریباً 4 سے 5,000، ٹوٹل 1,00,000 جو ہے 15-16,000 بنتا ہے، لیکن تقریباً 4-5,000 ڈالر وہ اس کا پیڈ اپ کیپٹل بن جاتا ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک اب ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ وہ آفس رینٹ ہے، پھر ورکر ہے، وہ ساری چیزیں، تو اس کا 25% آپ نے پے کرنا ہوتا ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پیڈ اپ کیپٹل ہوتا ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جو پچھلے سوال میں آپ نے پوچھا کہ 25% پے کرتے ہیں تو باقی جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہم ود ان 2 ایئرز آپ پے کر سکتے ہیں، جی سر۔ باقی جو 75% ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپنی جب آپ کی آپریشنل ہو جاتی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ہے کہ لمٹ 2 سال کے اندر اندر وہ پوری کرنا ہوتی ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کمپنی کتنے دنوں میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے اور بزنس ریزیڈنس کتنے دنوں میں مل جاتی ہے؟ دیکھیں، کمپنی جو ہے 3 سے 4 دنوں میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس جو پوری کرنا ہوتی ہے کہ آپ نے جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہے، ایکٹیویٹی سے متعلق ہے، جو اس کے علاوہ پھر آفس سے کہ کون سی پلیس آپ کے لیے زیادہ سیوٹیبل ہوگی، جی سر بالکل سٹاف ٹھیک ہے۔ جو آپ نے جن لوگوں کے لیے جو لوگ آپ نے ہائر کرنے ہیں ان میں سے کتنے آپ نے پرماننٹ رکھنے ہیں، کتنے آپ ٹیمپریری ہائر کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، کیا کیا آپ کو سٹاف چاہیے، یعنی وہ ساری پلاننگ میں آپ کو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک اسپیس ہے۔ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، آپ نے جگہ آپ کے لیے اپنے لیے سیوٹیبل ڈھونڈنی ہے جہاں پہ آپ کا آفس ہوگا، اس کے ساتھ پھر سٹاف کے لیے بھی آپ نے ایگریمنٹ کرنے ہیں، اس کے ساتھ پھر اکاؤنٹنٹ فائنل کرنا ہے آپ نے، جی سر پھر بالکل۔ لائر کی سروسز ہے، یہ سارا کچھ تو 3-4 دن تو گورنمنٹ لے جائے گی، لیکن ٹوٹل آپ 2 ہفتے کا رف ایسٹیمیٹ رکھ لیں، سارے مینجمنٹ کر کے ود ان 2 ویکس آپ اپنا یہ سارا پروسیس کر سکتے ہیں۔ جی سر بالکل جب ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بندہ کہتا ہے 3 سے 4 دنوں میں کمپنی رجسٹرڈ ہو جائے گی تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج اگر آپ فائل جمع کرواتے ہیں تو آپ کو کمپنی جو ہے اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ 2-3 دن کے اندر مل جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے لیے آفس بھی فائنل کرنا ہوتا ہے، اگر آپ ورچوئل آفس کرتے ہیں یا نارمل آفس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ورکر ایگریمنٹس لکھنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹنٹ فائنل کرنا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ٹائم ٹیکنگ ہے، تقریباً 2 ہفتے کا رف آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ 2 ہفتے آپ کو لگ جائیں گے اس پروسیس میں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 2 طرح کی کمپنیز ہے، ایک 25,000 ترکش لیرہ والی اور 1,00,000 ترکش لیرہ والی، جی جی، تو ان دونوں کے لیے ورکرز کتنے چاہیے جو دیکھیں کمپنی ڈاکومنٹس آپ کے کو لیے؟ بزنس ریزیڈنس تو صرف 1,00,000 والی پہ ملنے، ٹھیک ہو گیا سر۔ اور آپ کو وہاں پر 5 ورکر کا ایگریمنٹ لگانا ہے۔ اب آپ جب آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ 2 ورکر پرماننٹ رکھتے ہیں جی سر۔ اور باقی 3 کو آپ نے ٹیمپریری جن کو رکھا ہوا ہوتا ہے آپ ان کو نکال سکتے ہیں، جی سر اور بالکل ٹھیک۔ بعد میں جب آپ نے نیکسٹ ٹائم مطلب آپ کرنا چاہتے تو 1 مہینہ پہلے آپ دوبارہ ہائر کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ تو اس طرح سے جو ہے پروسیس ہو جاتا ہے کہ آپ 2-3 ورکر پرماننٹ رکھ لیتے ہیں، مثلا 2 پرماننٹ ہیں
تو 3 ٹیمپریری رکھ کے آپ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لیتے ہیں، جی سر بالکل اور ٹھیک ہے. بعد میں ٹیمپریری کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 سال جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ مہینہ پہلے آپ مزید 2 ورکر. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بزنس ایکسپینڈ کرے اور وہ 5 کی ریکوائرمنٹ پوری ہی ہو جائے. جی لیکن سر. اگر اللہ نہ کرے کہ آپ نہیں برداشت کر سکتے تو آپ، یہ ایک نارمل طریقہ ہے جو بہت سے کنسلٹنٹ اور لائر وغیرہ اڈاپٹ کرتے ہیں، کہ 1 یا 2 ورکر پرماننٹ لے لیتے ہیں، جی سر. باقی ورکر جو ہے ٹیمپریری لے لیتے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹیشن پروسیس کمپلیٹ کر لیتے جی سر بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا ہیں. چاہوں گا کہ ایک کمپنی پر کتنے لوگ ریزیڈنس لے سکتے ہیں؟ ایک کمپنی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کیپٹل لگا رہے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی. لیکن 1 لاکھ والی جو ایک نارمل کمپنی ہے، جی سر. آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ جتنا زیادہ کیپٹل ڈالتے جائیں گے، آپ 5 10 15 لوگ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. جی سر بالکل لیکن ٹھیک ہے. ابھی جو ہے یہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کم سے کم خرچے میں کام ہو جائے. تو ایسی صورتحال میں زیادہ سے زیادہ 3 لوگ جو ہیں ان کو ریزیڈنس ملے گی 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی پہ. اور وہ بھی اگر پراپر سیٹ اپ شو کروائیں گے، ورکر ایگریمنٹ ہر چیز، تو تب بھی وہ فائنل ہوگی، ورنہ ریفیوز ہو جائے گی جب فزیکل ویریفیکیشن ہوگی اس کی. بالکل ٹھیک ہے سر. سر اگر کوئی بندہ اس طرح سے کمپنی وہاں پہ رجسٹر کروا لیتے ہیں 2 یا 3 بندے، کل کو وہ اپنا بھائی یا کسی دوست کو اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کمپنی میں اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، جی سر. لیکن اس کی پھر وہی آ جائے گی کہ اگر وہ 3 ہے تو چوتھے کے طور پر اس کو ایڈ کریں گے. جی سر تو بالکل. اس کے لیے ان کو بزنس ایکسپینڈ کرنا ہوگا تاکہ وہ چوتھا بھی اس میں ایڈجسٹ ہو جائے. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سال بعد یہ ریونیو کروانا پڑتا ہے آپ کو بزنس ریزیڈنس، تو اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ دیکھیں، کمپنی جو ہے وہ جیسے دبئی میں، سعودی عرب میں، یہ زیادہ تر دبئی میں ہوتا ہے کہ ہر سال آپ کو رینیو کروانا پڑتا ہے لائسنس. جی سر بالکل. لیکن ٹرکی میں ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی جی سر. تو آپ کو دوبارہ رینیو نہیں کروانا پڑتی، فار لائف وہ چلتی ہے. تو آپ جب بزنس چلا رہے ہیں تو اس میں صرف آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، ورکر کی جو ہے وہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے، جی سر. سوشل سیکیورٹی پے کرنی ہے، جو آپ کا آفس ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے، جی سر. اور جو آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کا جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ پے کرنا ہے. تو وہ بالکل ٹیکس ٹھیک کے ہو گیا. ڈاکومنٹ اور کمپنی کے ڈاکومنٹس آپ ساتھ لگاتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کی آن لائن ویریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے آلریڈی. جی سر. تو وہ آپ کا رینیول میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لائر زیادہ سے زیادہ دوسری دفعہ کوئی 100 یا $200 لے لے گا. ٹھیک ہو گیا تو سر. ڈاکومنٹس یہی ہوتے ہیں، کمپنی کے بھی یہی ہوتے ہیں، صرف آپ کے ٹیکس کے اور جو آپ نے سوشل سیکیورٹی جمع کروائی ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگیں گے، اور آپ کا کیس سیکنڈ ٹائم جو ہے زیادہ آسانی کے ساتھ پروسیس ہوتا ہے، اور $100 یا $200 زیادہ زیادہ خرچہ ہوگا. جی سر بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بزنس ریزیڈنس لے کر فیملی کو ساتھ رکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. آپ جیسے میں نے بتایا کہ 3 ڈائریکٹر جو ہیں وہ کمپنی کے ہوں گے. جی سر. تینوں ڈائریکٹر اگر ڈیفرنٹ ہیں تو تینوں اپنے بیویوں کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور اپنے جو بچے 18 سال سے کم ہیں وہ ان کو بھی ساتھ رکھ سکتے جی ہیں سر بالکل ایز ٹھیک اے ہے. ڈیپینڈنٹ. سپوز کریں آپ ایک ڈائریکٹر ہو تو آپ کی وائف ایز اے ڈیپینڈنٹ، اور 1 یا 2 یا 3 بچے جو ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، آپ جی ان سر. کو اپنے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر رکھ سکتے ہیں. جی سر بالکل لیکن ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اور بات کلیئر کروں گا، بہت سے سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں لوگ، اور بہت زیادہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز لائک بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، اور 2 بچے ان کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، یا ایک بچہ اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کو کمپنی میں اپنے ساتھ پارٹنر رکھ لیں تو اس کا بھی جو ہے ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے اسسٹنٹ جو ہے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے بچے ہوں گے. جو 18 سال سے زیادہ عمر کے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، آپ اس کو کمپنی کے اندر ایز اے پارٹنر یا ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے مینیجر آپ اسے رکھ کے اس کا ویزا پروسیس کر سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال بالکل سر ایسا ہی ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. جی جی. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو گھر کتنے میں مل جائے گا کرائے پہ؟ ہاں، یہ آپشنز ہیں. دیکھیں، اگر آپ ٹرکی کے اندر گھر لیتے ہیں، 2 کمروں والا گھر ہے یا 1 کمرے والا گھر ہے، جی سر. تو کم سے کم وہ آپ کہہ لیں کہ باٹم لائن جو ہے وہ 800 یا 1000 لیرہ سے شروع ہوتا ہے گھر. اگر ٹھیک آپ ہو نے گیا سر. انڈیپینڈنٹ لینا ہے، شیئرڈ اکاموڈیشن تو آپ کو
400-500 لیرہ میں بھی مل جاتی ہے. جی سر. لیکن دیکھیں نا کہ ایک $100 جو ہے اس کا 700 ٹرکش لیرہ بن رہا ہے $100 کا. جی سر. تو اس طرح سے $100 کا مطلب 15-16 ہزار پاکستانی روپے ہے. اگر آپ $100 کہیں پہ بھی دیکھیں تو اس کی آپ خود نکال سکتے ہیں. تو $200 جو ہے اس میں آپ کو گھر مل رہا ہے. $200 کا مطلب یہ ہے 1400 ٹرکش لیرہ منیمم کی بات کر رہا ہوں. جی ابھی سر. تو اس کے ٹرکش لیرے کی فلکچویشن ہوتی رہتی. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 1200 ٹرکش لیرہ سے شروع ہو کر یہ جائے گا 1800-2000 ٹرکش لیرہ تک. جی سر بالکل ٹھیک یعنی ہے. کہ $200 سے $250 کے اندر جو ہے وہ گھر ملے گا، یا $300 کا بھی ہو سکتا ہے. جی سر بالکل ٹھیک تو ہوگا. آپ رفلی ایک مائنڈ میں رکھ لیں 200 سے 250 میں ایک ایوریج آپ کو گھر ملے گا، ایک کمرے والا یا 2 کمروں والا، تھوڑا سا جو ہے جس پہ کمپرومائز کرنا پڑے. جی سر لیکن بالکل ٹھیک اگر ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا گھر چاہیے 4 سٹار 5 سٹار سہولتوں والا، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے $400-500 میں ملے گا پر منتھ. جی سر لیکن بالکل ایسا آپ ہی. یہ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ $200 سے شروع ہو کر $400-500 کی رینج کے اندر جو ہے آپ کو سوٹیبل فلی فرنشڈ گھر مل جاتا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ریزیڈنس پرمٹ لینے کے بعد وہاں پہ جاب کرنا جائے تو وہ کیا جاب ڈھونڈ سکتا ہے وہاں پہ؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. بہت سے بہت لوگ شکریہ سر. پوچھتے ہیں. دیکھیں، آپ بزنس رجسٹرڈ کروا رہے ہیں اور بزنس رجسٹرڈ آپ کروا کر آپ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں، اور ایز اے بزنس مین میں یہاں پر بزنس ایکٹیویٹی کروں گا. اور بزنس جب آپ کرتے ہیں تو آپ بزنس کا جو آفس ہے اس کا بھی رینٹ دیتے ہیں، ورکر کے سوشل سیکیورٹی اور ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ سارا پیسہ آتا ہے، تو وہ آپ کو زیادہ ایز اے بزنس مین وہ پسند کرتے ہیں، اور وہ ویزا بھی ایز اے بزنس مین آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو ایک ویزا ایز اے بزنس مین بزنس ریزیڈنس مل گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ جب آپ نوکری ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ جہاں چاہیں آپ کام کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں اور نوکری بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو پھر آپ یہ کہ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ اس کو اپنی کمپنی کو سلیپنگ موڈ میں لے جائیں، یا اپنی ڈائریکٹرشپ سے استعفیٰ دے کر، یا آپ اس کو اپنا سلیپنگ موڈ میں لے جائیں. ایز اے پارٹنرشپ وہاں چلتا رہے. نیکسٹ ٹائم جو آپ کا جو جاب آپ کی فائنل ہوئی ہے تو آپ اپنا ورک پرمٹ وہاں سے اپلائی کرائیں کہ وہ آپ کو جس نے ہائر کیا ہے وہ آپ کا سپانسر کرے، اور آپ کو جو ہے اس جاب کی بیس پر آپ کا نیکسٹ ٹائم دوسرے سال والا جو ریزیڈنس ہے اس پر ملے. لیکن آپ اس بزنس ریزیڈنس پہ کام بھی کر سکتے ہیں، جاب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ میں مطلب بزنس ریزیڈنس لے لوں اور اس کے اوپر میں جاب ڈھونڈ سکتا ہوں. تو یہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر آپ نے 1 سال کے بعد اگر دوبارہ بزنس ریزیڈنس لینی ہے اور اس کے لیے آپ نے پچھلے سال جو اپنے بزنس کو رن نہیں کیا، اس کے اوپر ٹیکسز بھی نہیں دیے، ورکر کی سوشل سیکیورٹی بھی نہیں دی، یعنی کہ آپ نے وہ پورا سسٹم ہی بند کیا ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ گاڑی ایک پورا سال رکی رہی ہے، اور جب آپ سال بعد آپ کو ضرورت پڑی ہے اس کی دوبارہ چلانے کی تو اس کو تو زنگ لگ چکا ہوگا، تو وہ تو نہیں چلے گی. تو اسی طرح سے آپ کو دوبارہ بزنس ریزیڈنس بھی اس کے اوپر نہیں ملے گی. اگر آپ نے دوسری دفعہ بزنس ریزیڈنس لینی ہے تو آپ اپنے بزنس سیٹ اپ کو جو ہے رننگ پوزیشن میں رکھیں گے، اس کے ٹیکسز پے کرتے رہیں گے، اس کا وہ سوشل سیکیورٹی پے کرتے رہیں گے، جو آفس پلیس ہے اس کے بھی ٹیکسز پے کرتے رہیں گے. لیکن اگر اس دوران آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے تو پھر آپ اپنی جاب کی بیس پر سپانسرشپ لے کر اپنے امپلائر سے آپ ورک پرمٹ جو ہے جاب کا اپلائی کریں گے. جی سر بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ زیادہ تر لوگ بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں ترکی میں، جی تو جی ترکی میں کامیاب بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. بہت سے لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ، کسی بھی بندے کا خواب نہیں ہوتا کہ وہ ناکام ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو جب تک ہماری اس کی پراپر ریسرچ نہیں ہوگی، انالیسس نہیں ہوگی، اور پراپر بجٹنگ نہیں ہوگی. مثلا اگر ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنا ہو تو شادی کے لیے ہم پلان کرتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ منگنی کے اوپر اتنا خرچہ آئے گا، بارات کے اوپر اتنا خرچہ آئے گا، اتنے کا جہیز بنے گا، گھر کی رینوویشن کا یہ خرچہ ہوگا، تو اس کی پراپر بجٹنگ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم نے گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہو تو اس کی بھی ہم بجٹنگ کرتے ہیں.
تو اسی طرح سے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو اس کی بجٹنگ آپ پراپر نہیں کرتے. مثلاً میں نے بتایا کہ آپ کم سے کم ٹرکی میں اگر بزنس چھوٹے سے چھوٹا بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 20 سے 25 ہزار ڈالر آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹرکی میں ایک ورکر کی سیلری جو ہے $500 ہے، اور گھر کا کرایہ جو ہے $200 سے شروع ہو کر $500 تک جاتا ہے. کھانا پینا ایک بندے کا خرچہ رہنے کے ساتھ اگر وہ شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہتا ہے تو کم سے کم $400 خرچہ ہوگا. اگر آپ بزنس ریزیڈنس لیتے ہیں تو آپ کو 5 ورکر شو کرنا پڑتے ہیں، ٹیکس دینا پڑتا ہے، آفس رکھنا پڑتا ہے، بزنس ایکٹیویٹی کرنا پڑتی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کمپنی جو ہے وہ کم سے کم پیسوں میں رجسٹرڈ کروا لیتا ہوں، آپ سب سے پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ سپوز کریں کہ آپ 25,000 لیرے والی کمپنی رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، اس کے اوپر پیڈ اپ کیپٹل آپ 25% دے دیتے ہیں، اور 5 کی بجائے 1 یا 2 ورکر رکھ کے باقی کچھ فیک آپ ایگریمنٹ ساتھ لگا دیتے ہیں. آفس جو ہے آپ کوئی ایک ایسا آفس آپ کا ایجنٹ لگا دیتا ہے جس کو اس نے ملٹیپل پلیسز پہ مثلا مختلف کمپنیوں کے لیے ایک ہی ایڈریس کو یوز کیا ہوا ہے، یعنی ایک ہی دفتر کو 5-10 کمپنیوں کے ایڈریس کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے. تو ایک تو آپ کا ورکر ایگریمنٹ فیک ہوتا ہے، دوسرا آپ کا آفس کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ ایک ہی ایڈریس 5-10 لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے پیڈ اپ کیپٹل وہ کم ہوتا ہے. تو یہ سارا کیس تو تیار ہو جاتا ہے آپ کا، اور وہ آپ کا ایجنٹ جو ہے آپ کو کہتا ہے میں آپ کا $1,000 میں، $1,200 میں، $1,500 میں کیس تیار کروا کے آپ کی کمپنی رجسٹر کروا کے میں جمع، کمپنی تو رجسٹرڈ ہو جائے گی، گورنمنٹ نے جو ہے جو ٹیکسز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کمپنی رجسٹرڈ کر دینی ہے، کمپنی تو سول پروپرائٹرشپ بھی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے جس کے لیے کوئی کیپٹل نہیں چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے دوسری 25,000 ٹرکش لیرے والی بھی رجسٹرڈ ہو جائے گی، اور 1 لاکھ والی بھی ہو جائے گی، کمپنی رجسٹرڈ ہو جائے گی. لیکن گورنمنٹ نے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی، 5 ورکر، 1 سال کا اکاؤنٹنٹ ایگریمنٹ، اور پراپر آپ کا آفس ہوگا تو آپ کو بزنس ریزیڈنس ملے گی. فیلئر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو $10,000 والا کام ہے وہ $2,000 میں ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سپوز کریں یہ میرا موبائل ہے، یہ اوریجنل اگر موبائل ہے تو سپوز کر لیں یہ $300 کا ہے، لیکن جب میں یہ چاہوں کہ مجھے اسی طرح کا موبائل چاہیے لیکن مجھے $50 میں چاہیے، تو پھر اس طرح کا مل تو جائے گا لیکن وہ 2 نمبر ہوگا. تو اسی طرح سے جو ایجنٹ حضرات ہیں یا جو بھی کنسلٹنٹ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، جب آپ انہیں کہتے ہیں کم سے کم پیسے میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں آدھے صحیح ہوتے ہیں اور آدھے غلط ڈاکومنٹ لگا دیتے ہیں. تو غلط ڈاکومنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ فیک ورکر ایگریمنٹ اور ایک ایسا آفس ایڈریس جو ملٹیپل لوگوں نے، ملٹیپل کمپنیز نے یوز کیا ہوا ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور اس کی بیس پر جب آپ کا کیس جمع ہوتا ہے تو آپ کو مہینہ 2 مہینے بعد جب جواب آتا ہے تو آپ تب تک تو آپ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ جو ہے ریفیوز کر دیتے ہیں بزنس ریزیڈنس. تو پھر آپ اپیل میں جاتے ہیں، پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کا جو کیپٹل ہوتا ہے، مثلا آپ کے پاس $10,000 تھا تو اس میں سے $5,000-6,000 تو تب تک لگ چکا ہوتا ہے، باقی $3,000-4,000 جو ہے وہ دوسرے جھٹکے میں وہ بھی چلا جائے گا. تو پھر آپ گالیاں دیتے ہوئے ایجنٹوں کو بھی اور ترکی کو بھی اور استنبول کو بھی اور سب کو برا بھلا کہتے ہوئے آپ یا ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کو واپس فیل ہو کر واپس آنا پڑتا ہے. ایک تو وجوہات یہ ہوگی کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار. تو یہ مہنگا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل جو بھی چیز ہے آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو جب اس کی کاسٹ اتنی ہے، مثلا ایک کمپنی 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی پہ آپ کو بزنس ریزیڈنس ملنا ہے، اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب جینون بزنس ہوگا، جینون اس کا آفس ہوگا، ورکر ہوں گے، پراپر گورنمنٹ کو ٹیکس پے کریں گے، ہر چیز جینون ہے تو اس کی فزیکل ویریفیکیشن ہوگی. آج کل تو آن لائن ہی سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو اس بیس پر آپ کو ریزیڈنس بھی ملے گی. جب آپ وہ پراپر آپ نے سیٹ اپ پہ خرچہ کیا تو $10-12 ہزار تو خرچہ ہو جانا ہے.
اب جب 10 سے 12 وہاں پہ خرچہ ہوگا تو کم سے کم 10 یا 15 ہزار ڈالر بزنس چلانے کے لیے بھی چاہیے کہ آپ نے کوئی فرنیچر یا کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے یا پروڈکٹس لانی ہے یا کوئی بھی سٹور ڈالنا ہے، ڈونر ڈالنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یا آپ گروسری سٹور کرنا چاہتے ہیں تو 10 15 ہزار ڈالر کا سامان ڈالیں گے تو اس کی آگے ٹرانزیکشن ہوگی جس سے آپ بزنس چلا سکتے ہیں۔ اب آپ نے 15 ہزار ڈالر اس کے اوپر لگا کے ٹرانزیکشن کی اور 10 ہزار کا سیٹ اپ بنایا، 25 ہو گیا۔ کوئی 5 10 ہزار ڈالر بیک اپ کے طور پر بھی ہونا چاہیے کہ کبھی کرایہ اوپر نیچے کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی آپ کے پرسنل اخراجات بھی ہیں۔ تو اس لیے کم سے کم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 25 یا 30 ہزار ڈالر، 20 آپ سمجھ لیں کہ باٹم لائن ہے، اور اس سے اوپر جتنا ہوگا اتنا آسانی سے ہو جائے گا۔ اور 20 اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی کمپنی شیئرڈ میں بنا لیں۔ تو کیونکہ لوگ اپنے بجٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں، ایک جو لیگل اس کی ریکوائرمنٹ ہے کمپنی اور بزنس ویزا لینے تک وہ، اور دوسری اس کام کو چلانے کے لیے جو انویسٹمنٹ چاہیے دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ بیک اپ کیپٹل ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ تینوں حصے آپ کے پاس نہیں ہوں گے اور پراپر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو وہ کام آپ کر نہیں پائیں گے۔ اور ایجنٹ حضرات کیونکہ انہوں نے اپنا 100 200 400 ڈالر لینا ہوتا ہے، یا جتنے بھی انہوں نے اس سے اپنا سرکل چلانا ہوتا ہے، ان کی طرف سے آپ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ بھئی یہ اس وجہ سے آپ کا فیلئر ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اور اتنی دیر میں آپ بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ یار اس کا کیا قصور ہے، یہ تو انہوں نے نہیں دیا۔ لیکن پراپر جب تک آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوگی، آپ پراپر ریسرچ کر کے محنت کر کے اور صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے، جینون طریقے سے کام نہیں کریں گے، تب تک کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ فیلئر کی بہت سی وجوہات یہ ہیں کہ ہم 20 ہزار یا 25 ہزار ڈالر والا جو کام ہے وہ 4 ہزار یا 5 ہزار میں کرنا چاہتے ہیں، اور اسی میں ہم کمپنی بھی بنانا چاہتے ہیں، ورکر بھی رکھ کر اسی میں ہم ریزیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں، اور اسی 5 6 ہزار ڈالر کے اندر یا 10 ہزار ڈالر کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بزنس اتنا چلے کہ ہمارا مہینے کا 500 600 ڈالر جو خرچہ ہے وہ بھی نکلتا رہے، اور ہمارے پاس بیک اپ کیپٹل بھی نہیں ہوتا کہ اگر کہیں مثلا کرونا آ گیا ہے یا کسی وجہ سے دکانیں بند ہو گئی ہیں یا سیزن آف ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، ہماری اس مہینے سیل اچھی نہیں ہوئی ہے، تو اس مہینے کے اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، میرے اپنے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، کرایہ دینا ہے، دکان کا کرایہ ہے، گھر کا کرایہ ہے، کمیونیکیشن ہے، پیچھے فیملی کے معاملات ہیں، تو وہ ساری چیزیں مینیج کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، بیک اپ کیپٹل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لانا چاہیے اور اپنے کام کو فوکس کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پراپر بجٹنگ کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب آپ دھوکہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو یا دوسرے لوگوں کو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو جو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں ایک وقت کے بعد وہ آپ ہی کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے، اور وہ آپ کو ملٹی پلائی ہو کے مل جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے چھوٹا سا دیا تھا تو آپ کو 4 گنا 5 گنا یا 10 گنا بڑا ہو کر واپس مل جاتا ہے، اگر کوئی آپ کو کہے یا نہ کہے، لیکن وقت آپ کو ضرور بتا دیتا ہے، کیونکہ آؤٹ پٹ نیگیٹو نکلتا ہے۔ جب بھی آپ غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، اور وہ نتیجہ اس کا خود بخود ہی آپ کو بتا دے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ہمارے خواب بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں، کیپٹل بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہمت بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جا کے نئے سرے سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ بزنس شروع کرنے سے پہلے پراپر بجٹنگ کریں، جی سر، جو بزنس آپ نے کرنا ہے اس بزنس سے متعلقہ انفارمیشن کلیکٹ کریں، یہ بالکل سیٹ سر، اپ بنانے کے لیے مجھے کتنا پیسہ چاہیے ہوگا اس بزنس کا، اس کی لیگل رجسٹریشن کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوگا، اور اس کے بعد میرے پاس یہ دونوں لیگل رجسٹریشن کرنے کے بعد، کمپنی بنانے کے بعد، کام شروع کرنے کے بعد میرے پاس بیک اپ کیپٹل کتنا بچے گا کہ 2 4 6 مہینے میں اس بزنس کو لے کے چل سکوں۔ جی سر، بالکل جب ایسے تک ہم یہ نہیں کریں گے تب ہم کامیاب نہیں ہوں گے تب تک۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھائی سعودیہ اور دبئی میں پچھلے 15 20 سال سے رہ رہے ہیں، اس وقت وہ ترکی میں کام کرنے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟
جی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ آف ٹرکی ہے، جی سر، ایک ان کے پاکستان کے ساتھ 50 سال، 60 سال، 70 سال آپ لے لیں، تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آج تک ہمارے برادرلی ریلیشنز ہیں، جی سر بالکل، اور برادرلی اور فرینڈلی ریلیشنز ہیں، جی یعنی کہ سر، آقا غلام والے ریلیشنز نہیں ہیں۔ جی سر بالکل ایسا ہی، جبکہ سعودی عرب ہے، دبئی ہے، آپ کو وہاں پر وہ عزت نہیں ملتی، اور دوسری یہ کہ وہاں کفیل کا نظام ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئیں، جی اور سر ایسا ابھی ہی، بھی جو وہاں پر پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ وہ بہت سے ورکرز کو نکال رہے ہیں، اور بہت سے بزنسز جو اس وقت وہ پرابلم میں۔ اب ایک عرصہ جو بندہ باہر کسی بھی کنٹری میں لگا دیتا ہے تو اس کے لیے واپس جانا پاکستان میں اور جا کر ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی سر تو بالکل اس ایسا ہی، لیے ان لوگوں کی کوشش ہے جو سعودی عرب میں ہے یا دبئی میں ہے کہ وہ یہاں سے ٹرکی میں شفٹ ہو جائیں۔ جی سر، ٹرکی ایک ایڈوانس کنٹری ہے اور چائنا کے بعد دوسرا بڑا سپلائر ہے مختلف پروڈکٹس کا پوری دنیا کو۔ جی سر بالکل ایسا تو ہی ہے، وہاں کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور ٹریڈنگ انڈسٹری بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور خود اس کی 7-8 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ جی سر تو بالکل، ہمارے بھائیوں کے لیے وہاں پر سکوپ ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی بزنس کا کیپٹل ہے، یعنی جی سر، 30,000، 40,000، 50,000 منیمم اتنی رقم موجود ہے۔ جب ہمارے بھائی جو جاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرکی میں آ کے کوئی جاب ڈھونڈ لیں گے، تو ان کے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹرکی میں آپ سمجھ لیں کہ 5 یا 4% لوگ جو ہیں وہ انگلش لینگویج کو سمجھتے ہیں، 95% یا اس سے زیادہ لوگ ان کو لینگویج کا انگلش نہیں آتی، وہ ٹرکش ہی بولتے ہیں۔ تو آپ کو اگر جاب ڈھونڈنی ہے تو پہلے تو آپ کو ٹرکش لینگویج سیکھنا پڑے گی، آپ ٹرکش کلچر کو سمجھیں، زبان سیکھیں، اور پھر آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹیشن، یعنی کہ کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے اور وہ پہلے 5 لوکل ورکر رکھتی ہے آپ کے مقابلے میں، پھر وہ آپ کو لے سکتی، جیسے یورپ میں ہوتا ہے۔ تو وہ تب آپ کو لے گی یا آپ بہت زیادہ پروفیشنل ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، یعنی ورکر جو ہے وہ پہلے پریورٹی ان کی اپنی ہے کہ وہ اپنا بندہ لیں گے، اور اس کے بعد پھر 5 ورکر جب لوکل ہو گیا تو ایک ورکر باہر سے لے سکتے ہیں۔ اس لیے جاب ملنا آپ لوگوں کو مشکل ہے، لیکن ایسے بھائی جو اپنا بزنس شفٹ کرنا چاہتے ہیں دبئی سے، سعودی عرب سے، وہ اپنا بزنس یہاں پہ رجسٹر کر کے اس کو سلولی جو ہے پارشلی شفٹ کر سکتے ہیں اور پھر فلی شفٹ کر سکتے ہیں۔ منیمم آپ سٹارٹ لینے کے لیے 20، 25 یا 30 ہزار ڈالر آپ یہاں پر انویسٹ کر کے اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کر آہستہ آہستہ آپ اس کو آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ استنبول کے علاوہ دوسرے شہر ہیں، برسا ہے، دنیزلی ہے، ازمیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرسن ہے، گازی انتب ہے، ادھر آ جائیں تو ہمارے پاس سیمسن آ جاتا ہے، ٹرابزون ہے، اور اس کے ارزروم ہے، انکارا ہے، مختلف دوسرے 45 کے قریب دوسرے شہر ہیں۔ آپ ان شہروں میں جو ہے وہ جا کے چھوٹا سا سیٹ اپ بنائیں، وہاں پر رہنے کا بھی خرچہ کم ہے، وہاں پر دفتر کے اخراجات بھی کم ہے، وہاں پر ورکر کی سیلری بھی کم ہے، اور وہاں پر آپ کی رجسٹریشن بھی جلدی ہو جاتی ہے، اور آپ کو بزنس ریزیڈنس بھی استنبول کی نسبت آپ کو جلدی مل جاتا ہے۔ جو آپ کا خرچہ استنبول میں آنا ہے تو اس کا آپ 40% سیدھا کٹ کر لیں، 10,000 آنا ہے تو 6,000 میں آپ کا کام باقی شہروں میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ پریورٹی دیں دوسرے شہروں کو۔ دیکھیں بہت سے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کنسلٹنسی پرووائڈ کریں۔ ہم خود بزنس مین ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں تک ایک جینوئن انفارمیشن پہنچے، اور اگر ہم کوئی سروس دیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کا انسسٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں ہم نے آپ ہی سے سروس لینی ہے، تو پھر کیونکہ ہم بزنس مین ہیں، ہم اپنے کام کے لیے تو ہمارے پاس لائر بھی موجود ہے، پراپرٹی ڈیلر بھی موجود ہے، اکاؤنٹنٹ بھی موجود ہے، ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے، ٹرکی میں بھی ہے، آذربائیجان میں بھی ہے، رشیا میں بھی ہے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ بزنس مینوں کے لیے ہم نے ایک گروپ بنایا اور ایک کوشش کر رہے ہیں، ہمارا اپنا بائنگ ہاؤس بھی ہے، وینیج بائنگ ہاؤس کے نام سے، کہ جو ہمارے جینوئن بزنس مین ہیں، جو بھائی ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، ایز اے ٹیم چلنا چاہتے ہیں، تو ان کو امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی ہم سپورٹ کریں، ان کو بزنس سیٹ اپ بنانے میں بھی ہم سپورٹ کریں۔ ہم کنسلٹنٹ نہیں ہیں، ہم خود بزنس مین ہیں، ہم تو کنسلٹنٹ کو ہائر کرتے ہیں، ہم تو لائر کو ہائر کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ٹیم موجود ہے جن سے ہم کام لیتے ہیں۔ تو جب آپ ہمارے پاس ہماری ٹیم میں آ جائیں گے ایز اے بزنس مین، آپ پاکستان میں ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یا آپ دوسرے کسی کنٹری سے ہیں، مطلب سعودی عرب سے، دبئی سے، تو ہمارا آپ کا پاکستان میں ایک پراپر جو ہے ایک ریلیشن شپ، ہمارا لاہور میں آفس ہے، ہمارا سیٹ اپ ہے،
آپ ہمارے ساتھ ملیں گے، ٹیم بنیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ، بزنس سیٹ اپ بنانے سے ریلیٹڈ، یا اگر آپ ٹرکی میں پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں اور پراپرٹی کی بیس پر ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سروسز دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اور جب ایک بندہ کام اپنے لیے کر رہا ہو تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی سہولت دے سکتا ہے۔ تو ہم یہ سروسز نہیں دے رہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کا جواب نہیں دیتے، آپ ہمارے میسج کا جواب نہیں دیتے۔ میرے پیارے بھائی، ہم بزنس مین ہیں، ہم بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اپنے کام میں۔ جب میں فری ہوتا ہوں تو جو میسیجز آتے ہیں میں ان کا جواب ضرور دیتا ہوں، وہ ایک دن بعد ہو، دوسرے دن بعد ہو، کوشش کرتا ہوں ودن 24 آور جواب دے دوں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے، نمبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جینون بزنس مین ہیں، آپ کاروبار کو سمجھتے ہیں، تو ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کا بزنس پھیلانے میں، آپ کا سیٹ اپ بنانے میں۔ لیکن اگر آپ نے کبھی بزنس کیا ہی نہیں ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، آپ ابھی، میں کیا کہوں کہ آپ چوزے ہیں جو انڈے سے نکل رہے ہیں، 20 سال کے، 22 سال کے، 24 سال کے، ابھی آپ کو بزنس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کومنٹ میں ہمیں نیگیٹو لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے، آپ ہمیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں جی آپ کنسلٹنٹ ہیں تو ہم اس طرح۔ بھائی ہم کنسلٹنٹ نہیں ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہمارا اپنا بزنس کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ دیکھا کریں۔ یہ ہم ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں جن کو ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اس پاکستان میں، بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر، جو ہمیں پتہ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ نہ دیکھا کریں ہماری ویڈیو، ہم آپ کو مجبور تو نہیں کرتے، نہ ہی ہم آپ کے لیے بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم بالکل ویڈیو نہیں بناتے جو ہمیں نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں، جو ہمیں لکھتے ہیں، اور ان کے نیگیٹو کمنٹ کرنے سے ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور نہ ہی ہم ان کی وجہ سے ویڈیو بنانا روکیں گے، کیونکہ ہم ایک نیکی سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو دوسرے لوگوں نے جو پازیٹیو سوچتے ہیں، آپٹیمسٹک لوگ ہیں، انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا ہے، ان کے اچھے کمنٹس 1000 ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور 1000 لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، صرف ہم ویڈیو ان کے لیے بناتے ہیں۔ جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، جو لوگ ہماری ٹیم کے ہیں، جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، جو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں، آپ کومنٹ میں لکھا کریں، جو بھی آپ لکھتے ہیں ہم ضرور پڑھتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی واٹس ایپ پہ بھی آپ کو جواب ملتا رہے گا، اور آپ کو ونیج بائنگ ہاؤس کی سروسز بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالی، امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بھی سروسز ملیں گی آپ کو، بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے بھی سروسز ملیں گی انشاءاللہ، کمیٹیڈ اور ریئل سروسز ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کر سکے، اور نہ ہی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ پاکستان میں ایگریمنٹ کریں گے سروسز کا بھی، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ ٹرکی ہے، رشیا ہے، آذربائیجان ہے، جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر بھی ہوگا، ڈوئل ایگریمنٹ ہوگا، تاکہ کسی بھی لیول پر آپ کو یہ نہ آئے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم خود بھی چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں، رجسٹرڈ بزنس مین ہیں، ہمارا اپنا سوشل سٹیٹس ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے بھائیوں کو ہم اچھی اور بہترین سروس دے سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔ سر میں آپ سے آخری ایک سوال اور جاننا چاہوں گا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے، کہ بہت سے ہمارے بھائی سعودیہ اور دبئی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جن کو ترکی کے بارے میں نہیں پتا، جی جی، تو ان کے لیے ترکی میں بزنس کا کیا سکوپ ہے اور وہ کیسے ترکی میں بزنس کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے دبئی ہے اور سعودی عرب ہے، جی سر۔ آنے والے سال یا 2 سال یا 3 سال میں وہاں پر آہستہ آہستہ پاکستانیوں کا داخلہ بھی منع ہو جانا ہے، جی سر۔ اور جو لوگ آج وہاں رہ رہے ہیں اگر وہ اپنا بزنس جتنی جلدی شفٹ کر سکیں جی اتنا سر، ہی ان کے لیے اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ پاکستان ہے، آذربائیجان ہے، مسلم کنٹری ہے دونوں، جی اور سر۔ دونوں ہی جگہ پر بزنس مین اور انویسٹر کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹی ہے، جی سر۔ اور دونوں کے ساتھ ہی ڈیفنس ایگریمنٹ ہے پاکستان کا۔ جی سر۔ اور آئندہ آنے والے وقت میں جو گروپ بندیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان، ترکی، آذربائیجان یہ ایک جگہ پر ہیں،
जी सर اور बिल्कुल جو ठीक। سی پیک بن رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آنے والے وقت میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اس ریجن میں زیادہ گرو کرنا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جو بزنس مین ہیں اور جو انویسٹر ہیں ان کو آذربائیجان اور ٹرکی ان دونوں کو بہت زیادہ پریورٹی دینی چاہیے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ کا وہاں پر سیٹ اپ ہے تو آپ اس کا 50-60% وہاں پر سیل آؤٹ کر کے اپنے بزنس کو شفٹ کریں. میرا تو یہ مشورہ ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے سر. میں آپ کا سر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے تھینک اتنی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا یو. جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. تھینک یو. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.